पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि इमरान खान जिंदा हैं और ये खबर कई दिनों की मैं कहूँगी अनसर्टेनिटी के बाद हमारे पास आई है। भी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। अडियाला जेल पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी, वहां पे अडियाला जेल तामीर है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो अडियाला जेल है ये प्रिजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पे जानी जाती है। कि जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है इमरान खान साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो आईएसआई के चीफ थे और उनको 8 महीने के अंदर ही उन्होंने उनकी पोस्ट से हटा दिया था। ये है कि इनकी कोशिश थी पीटीआई की, काफी लॉबिंग की कि बस ट्रम्प आएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा और इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर वहां से जारी हो जाएंगे। लेकिन जब ये मौजूदा हुकूमत के और आर्मी चीफ के ताल्लुकात ट्रम्प से बहुत बढ़ गए, जो गालिबन मोदी जी को सताने के लिए थे या उन्हें तंग करने के लिए थे, या उसकी और वजह भी हो सकती है, तो उससे पीटीआई वाले मायूस हुए। वो जो जनरल आसिम मुनीर, ही इज वेरी पावरफुल मैन। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ही इज वेरी पावरफुल मैन। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ही इज वेरी पावरफुल मैन। कि अप्रैल 2022 में मोदी साहब ने पाकिस्तान में आना था। इस बारे में इब्तदाई जो होमवर्क है वो दोनों ने तैयार कर लिया था और आके जो पीस का जो प्रोसेस था वो शुरू करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये मामला खान साहब के पास पहुंचा तो खान साहब ने अपने करीबी लोगों से राय ली और खान साहब को बताया गया कि ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है लेकिन इससे आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसको डैमेज हो सकता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि इमरान खान जिंदा हैं और ये खबर कई दिनों की मैं कहूँगी अनसर्टेनिटी के बाद हमारे पास आई है। अब तक उनके ऊपर जिस तरह की अफवाहें थी वो ये था कि खासकर अफगान प्रेस की तरफ से अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आई कि इमरान खान का क्या जेल में उनका कत्ल कर दिया गया और उसके बाद से एक तूफान पूरे पाकिस्तान की राजनीति में आया। अभी उनकी बहन उनसे मिलने गई उज़्मा खानम और उन्होंने बताया कि उनको देखा कि वो जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद 2 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं इमरान खान को जेल में बंद किए हुए। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इसे समझते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी उनको सियासी वजहों के तहत उनको जेल में बंद किया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स है इसमें एक नया मोड़ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि इमरान खान, जो कि वहाँ की सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर के बिल्कुल खिलाफ माने जाते हैं, इमरान खान की बहन ने स्काई न्यूज़ पे जाकर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो इमरान खान है वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, वो यहाँ तक कि बीजेपी से भी दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर जैसे कोट अनकोट इस्लामिस्ट रेडिकलाइज्ड व्यक्ति ने उन्हें जेल में डाला हुआ है क्योंकि वो बहुत लिबरल हैं और वो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं और साथ ही आसिम मुनीर जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं। तो ये इन बयानों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई हिंदुस्तान का दोस्त होने की वजह से इमरान खान के साथ ऐसा किया जा रहा है? लेकिन इतने बड़े और इतने लोकप्रिय पॉपुलर व्यक्ति को पाकिस्तान के कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकता है? क्या वाकई पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, वहाँ की मिलिट्री ये अफोर्ड कर सकती है कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचाया जा सके? मेरे साथ 2 बहुत बेहतरीन मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो बिल्कुल ज़मीनी हालात पर जिनकी नज़र है। पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इम्तियाज़ आलम साहब हैं जो लाहौर से मेरे साथ हैं, और साथ ही एजाज सैयद साहब हैं, जियो न्यूज़ पे टॉक शॉक नाम से कार्यक्रम करते हैं, काफ़ी वहाँ का एक पॉपुलर चेहरा है वो। उनसे दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एजाज साहब, अगर आपके साथ ही मैं शुरुआत कर सकूं कि इमरान खान जिंदा हैं, ये खबर तो आ गई है, लेकिन उनको कोई डेथ सेल है वहां पे रखा गया है 1 महीने के आसपास। क्या आपको लगता है तमाम तरह के जो अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा था पाकिस्तान में वो रुक जाएगा इस खबर के बाद? खानम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। खानम, अगर आप गुज़िश्ता 2 साल की टाइमलाइन देखें तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इमरान खान साहब की डेथ के बारे में रूमर्स फैलाए गए और उन रूमर्स को बड़ा सीरियस मीडिया और आप जैसा सीरियस प्लेटफॉर्म उसने उन रूमर्स को सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि उसके ऊपर प्रोग्राम होस्ट किए और एक ऐसी सनसनी पैदा हुई कि वाकई जिस तरह इमरान खान साहब फोत हो गए हैं, जो कि हकीकत से बिल्कुल दूर था।
4 دفعہ ماضی میں ہو چکا ہے یہ، اور انفارچونیٹلی ان رومرز کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کا ایک ایسا فلڈ ہے جس میں بہہ جاتے ہیں ہمارے لوگ. ایسی بات نہیں ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پوری ایک بیرک دی گئی ہے. اڈیالہ جیل پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اسلام آباد کے ساتھ، راولپنڈی، وہاں پہ اڈیالہ جیل تعمیر ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں جو اڈیالہ جیل ہے یہ پرزن آف پرائم منسٹرز کے طور پہ جانی جاتی ہے. یہاں پہ پرائم منسٹرز رہتے ہیں. بینظیر صاحبہ نے مختصر سا ایک وقت گزارا. یوسف رضا گیلانی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہاں پہ رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں ہمارے فارمر، وہ یہاں پہ رہ چکے ہیں. شاہد خاقان عباسی ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہے، وہ یہاں پر رہ چکے ہیں. راجہ پرویز اشرف ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہے، وہ یہاں پر رہ چکے ہیں. اینڈ سو آن اینڈ سو آن. تو یہ جو جیل ہے یہ جیلوں کی 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل ہے. یعنی کہ پاکستان میں جتنی بھی جیلز ہیں ان میں ذرا بہتر جو جیل ہے، جو بڑھیا جیل ہے، وہ یہ والی جیل ہے. تو انہیں کسی ایسے ڈیتھ سیل میں میرے پاس اطلاع نہیں ہے. ان کو پوری بیرک دی گئی ہے. خان صاحب کو ایک سائیکل بھی دیا ہے، وہ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، جم کرتے ہیں. خان صاحب وہاں پر واک کرتے ہیں. ہاں ایک زیادتی گورنمنٹ نے ضرور کی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کہ خان صاحب کی جو میٹنگز ہیں وہ بند کر دی گئی تھی، جو کہ ابھی ان کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے. کل ان کی ایک بہن جو ہے ان سے ملی. امتیاز صاحب یہ بتائیے کہ 2 الگ الگ طرح کے پوائنٹ آف ویوز ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے نہ صرف کہ اپنی رائے بلکہ اپنے فیکٹس بھی چن لیے ہیں. ابھی اعزاز صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ پرفیکٹلی بلیویبل سٹوری نظر آتی ہے، سننے میں لگتی ہے، لیکن دوسری طرف سے خبریں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ عمران خان کو ان کی بہن نے کہا مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے جو پرائیویٹ فزیشین ہیں، ان کے ڈاکٹر، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میرا سوال اس کے الگ ہٹ کے ہے تھوڑا. میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ جیل میں ہیں ہی کیوں؟ جو کرپشن کے چارجز ہیں واقعی کیا وہ اتنے سنگین ہیں؟ کیا عمران خان اکیلے کرپٹ ایسے پولیٹیشین ہیں جن کو جیل میں سڑا دیا جائے؟ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 800 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں ان کو جیل میں. دیکھیے یہ 4 نومبر کے بعد تقریباً 1 مہینہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت کی یا جیل انتظامیہ کی طرف سے کوئی بیان آیا. ان کے بچوں کا بھی تشویش والا بیان آیا کہ ان کے والد شاید زندہ ہے یا نہیں ہے، اور خود ان کی بہنیں یہ بیان دیتی رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے تحریک انصاف اور ان کے نوجوان. تو یہ بڑا ایشو بن گیا. مجھے جو حیرانگی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں جو تھی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی عمران خان کی حالت کیا ہے، اور عمران خان کے بارے میں لوگ بڑے جذباتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور لہذا تشویش تو بڑھنی تھی، اور اس سے افواہیں جنم لیا افواہوں نے. اب میں نے سوچا اس پہ ہوا کیا ہے. لگتا یہ ہے کہ حکومت کافی پریشان ہوئی. کافی عرصے جب ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ان کے وکلاء بھی آ کے جیل سے باہر پریس کانفرنس کرتے تھے، ان کے لیڈر بھی مشورہ کرتے تھے، ان کی بہنیں بھی جاتی تھیں. تو کافی یہ فراوانی تھی ملاقاتوں، لیکن پھر بالکل بند کر دیا. اور اب جو کھلی بھی ہیں وہ غالباً وہ چیف منسٹر نے کہا تھا ہم آتے ہیں پھر ہلہ بولتے ہیں جیل پہ. تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اچھا ہم بہن کو ملوا دیتے ہیں، جس سے کم از کم یہ افواہیں تو ختم ہوئی کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا یا کچھ ہوا انہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک اور تشویشناک بات ہے. یہ 3rd ڈگری طریقے ہیں اور بےہودہ طریقے ہیں. اب آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے، چلو آپ انہیں وہ سہولتیں تو دیں. انہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے قومی ہیرو رہے ہیں، اب بھی لوگ انہیں قومی ہیرو مانتے ہیں، خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے یا فلنتھراپی کے حوالے سے. امتیاز صاحب سے ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی دوسرے سوالوں پر آؤں، میں ضرور پوچھوں گی ان کو لے کر جو تمام طرح کی پالیٹکس ہے، کیونکہ سیدھے طور پر جو پاکستان میں ہوتا ہے ہمارے انڈین ویورز بھی اس میں جاننے میں کافی انٹرسٹڈ ہیں. اعزاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ بیان ان کی بہن نے انٹرویو میں خاص کر دیا ہے، اس بیان کے کئی پہلو ہیں. پہلی بات تو میں جو ہمارے انڈین ویورز ہیں ان کے لیے
یہ بات خاص کر بتانا چاہتی ہوں کہ جو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ عاصم منیر صاحب سے رہا ہے عمران خان صاحب کا، کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ ISI کے چیف تھے اور ان کو 8 مہینے کے اندر ہی انہوں نے ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا تھا. اور اب یہ دیکھیے کہ عمران خان، یعنی 2019 کی بات یہ ہے، اور 2019 سے اب 2025 میں اگر دیکھیں، 2023 میں ہی ہو چکا تھا یہ کہ 2023 میں عمران خان جیل میں جا چکے اور عاصم منیر بن چکے ہیں اب جو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، CDF ہیں. یعنی کہ وہ تینوں جو آپ کی فوجیں ہیں، تینوں جو آپ کی یعنی کہ ایئر فورس ہے، نیوی ہے اور آرمی ہے، ان کے چیف ہیں. وہ اتنے بڑے پد پر وہ پہنچے ہیں اور 2030 تک رہیں گے. وہ کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ امینڈمنٹ کیا گیا اس کو لے کر. تو یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ دونوں کا رشتہ ہے. یہ کہانی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، انڈین ویورز کے لیے خاص کر. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی بہن کا جو بیان ہے اس کو آپ کتنا سیریسلی لیتے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو پرو انڈیا ہونے کی سزا مل رہی ہے، وہ تو BJP سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ کافی انہوں نے کہا لبرل خیالات کے ہیں، اور عاصم منیر جو ہیں وہ ریڈیکلائزڈ ہیں، اسلامسٹ ہیں. دیکھیے عرفا، بات یہ ہے کہ میں تو گراؤنڈ فیکٹس کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کہیں گی تو میں ان کے ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ چیک کریں گی تو ریفرنسز بھی آپ کو مل جائیں گے. پہلی بات، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پرو انڈیا ہیں. میرا خیال ہے یہ بات بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو عمران خان صاحب کے دور میں جنرل باجوہ جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے، اور اس وقت پاکستانی ISI کے چیف جنرل فیض حمید آپ کے اجیت دوول جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان سے رابطے میں تھے. اجیت دوول کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس وقت کے پاکستان کے ISI چیف کے ساتھ، دبئی میں، قطر میں، لندن میں، اور نہ جانے کہاں کہاں. اور دونوں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، دونوں نے ایک پلان پریپیئر کر لیا تھا کہ اپریل 2022 میں مودی صاحب نے پاکستان میں آنا تھا. اس بارے میں ابتدائی جو ہوم ورک ہے وہ دونوں نے تیار کر لیا تھا، اور آ کے جو پیس کا جو پروسیس تھا وہ شروع کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ معاملہ خان صاحب کے پاس پہنچا تو خان صاحب نے اپنے قریبی لوگوں سے رائے لی، اور خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے لیکن اس سے آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا، اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی عرفا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ پاکستان کی ملٹری ہسٹری میں، پوری پاکستان کی ملٹری ہسٹری میں جو ہمارے چیفز رہے ہیں، ملٹری کے جو چیفز رہے ہیں، ان میں 2 چیفز ایسے آئے جو جینونلی چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ پیس ہو جائے. 2 چیف جن کا سب سے اوپر نام لیا جاتا ہے. ایک تھے ان میں جنرل پرویز مشرف، جنہوں نے کارگل کیا تھا اور بعد میں انہوں نے واجپئی صاحب سے ہاتھ ملایا تھا، اور بعد میں انہوں نے منموہن سنگھ صاحب سے رابطہ قائم کر لیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کے جو سیکرٹری تھے طارق عزیز، وہ آپس میں رابطے میں تھے، اور اپریل میں انہوں نے آنا تھا 2022 میں، اپریل میں آنا تھا 2007 میں، اپریل میں انہوں نے آنا تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے. اور میں اسے کہتا ہوں کہ اپریل وہ جو آ نہیں سکی 2 دفعہ. اور آپ کو پتا ہے ان کے خلاف یہاں پہ کیمپین شروع ہو گئی، ایک موومنٹ چل پڑی، انہوں نے ججز کو ڈیپوز کر دیا تھا، چیف جسٹس کو، اور وہ خود انہوں نے کیا تھا، اس کے ذمہ دار وہ خود تھے، اور اس کے پیچھے ایک پورا میکنزم بعد میں آ گیا. ایک تو جنرل مشرف تھے، دوسرے جنرل جو جینوئنلی ہندوستان کے ساتھ پیس چاہتے تھے، یعنی کہ آگے بڑھ کر، وہ تھے جنرل باجوہ. جنرل باجوہ نے، آپ دیکھیے عمران خان صاحب آتے ہیں 18 اگست 2018 کو، وہ اوتھ ٹیکنگ کرتے ہیں، اور اوتھ ٹیکنگ کے اوپر آپ کے سدھو صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور سدھو صاحب کو انوائٹ کر وہاں پر ان کی باجوہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے سدھو صاحب سے، اور وہ جفی ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرتارپور کھولنا چاہتے ہیں، اور کرتارپور کھل گیا. کرتارپور کھل گیا. تو یہ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی جو خان صاحب نے صرف اس چکر میں کہ ان کی پاپولیرٹی ڈیمیج کرتی ہے. میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں، ابھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ انٹائرلی ایک سبجیکٹ الگ ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وقت آیا، جب وہ جو پرائم منسٹر تھے جسے آپ پردھان منتری کہتے ہیں، اس وقت انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھا، انہوں نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی، نمبر 1. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی جو تھی وہ ہم نے لوز کی ہے.
یہ بات تو اس بات کا جواب ہو گئی کہ عمران خان صاحب واقعی ہندوستان سے پیس چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ ہندوستان سے تعلقات ہیں. پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جو سب سے زیادہ ہندوستان میں ٹریول کیا ہے, ہندوستان میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے. تو یہی تو کہہ رہی ہیں, ان کی بہن بھی تو یہی کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہی ہوں ان کی بہن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ پرو انڈیا ہیں, وہ تو یہاں تک کہ بی جے پی تک سے بات نہیں, میں تو آپ کو بتا دیا نا, میں نے تو آپ کو وہ بتا دیا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ انڈیا کے ساتھ پیس کر سکتے تھے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ آپ کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے, آپ ذرا نکال کے دیکھ لیجئے. اور پھر انہوں نے کہا جی وہ عمران خان صاحب بڑے پروگریسو ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب جب طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں آئی, جن سے آج کل آپ کی بڑی محبتیں ہیں, بڑی پینگیں ہیں, اس زمانے میں ہمارے یہاں پہ سسٹم کی بڑی محبتیں تھیں طالبان کے ساتھ. لیکن اعزاز صاحب یہ تو پولیٹیکل, ہم بڑا چاہتے تھے, یہ تو پولیٹیکل پروٹوکال ہے. میں تو چاہتی ہوں دیکھیے خان صاحب کی تقریر میں آپ کو ڈیٹ سنیے 15 اگست 16 اگست 17 اگست 2021 خان صاحب نے یہاں پہ تقریر دی. انہوں نے کہا کہ طالبان نے جو توڑ دی ہیں, زنجیریں توڑ دی ہیں, طالبان واپس آ گئے ہیں اور طالبان بڑے زبردست لوگ ہیں. جو طالبان زبردست لوگ ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں اور وہ ہم بھی جانتے ہیں. نہیں اعزاز صاحب, یہاں پہ تھوڑا مجھے اعتراض اس بات کو لے کر ہے کہ ہم طالبان کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, دیکھیے ایک تو پولیٹیکل پروٹوکال ہوتا ہے کہ جب دوسرے ملک سے, جب افغانستان میں انہی کی حکومت ہے اور افغانستان اور ہندوستان کو اگر بات چیت کرنی ہے تو وہاں جو لوگ ہیں انہی سے بات چیت کرنی پڑے گی. اس میں کوئی بہت دوستی یاری یا محبت مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے. محبت تو اتنی ہوئی کہ آپ نے ان کے فارن منسٹر کو بلایا اور آپ نے کسی خاتون کو نہیں بلایا. نہیں وہ ٹھیک ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن آج بحث کا موضوع یہ نہیں ہے کہ طالبان ہندوستان آئے اور ہندوستان نے کیسے کیا, اس پہ ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے کسی روز. میں یہاں پر عمران خان کی طرف واپس آپ کو لانا چاہتی ہوں. امتیاز صاحب, جس طرح سے اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرو انڈیا نہیں مانا جا سکتا عمران خان کو, ان کی بہن کا جو اسکائی نیوز کو دیا گیا بیان ہے, میرے خیال سے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اس کو رد کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کی بہن صاف طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بھائی مذہبی طور پہ لبرل ہیں اس لیے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے, وہ پرو انڈیا ہیں اس لیے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے, اور عاصم منیر ایک ریڈیکلائز اسلامسٹ ہیں. کیا اس طرح کی جو یہ بیان ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں, بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بات, کہ پہلگام سے ٹھیک پہلے عاصم منیر صاحب نے جو ایک بہت ہی میں کہوں گی جس طرح کا بیان دیا تھا, بہت اگریسو, اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ پہلگام ہوا تھا. تو یہ جو ریڈیکلائزڈ جو اسلامائزڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت دور تو نہیں لگتی عاصم منیر سے؟ دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان, یہ بہت ان کا پالیسی ایک یو ٹرن آیا ہے. قطعی طور پہ لگتا یہ ہے کہ ان کی کوشش تھی پی ٹی آئی کی, کافی لابنگ کی کہ بس ٹرمپ آئیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور عمران خان کی رہائی کے آرڈر وہاں سے جاری ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی کافی لابنگ کرتی رہی ہے واشنگٹن میں. لیکن جب یہ موجودہ حکومت کے اور آرمی چیف کے تعلقات ٹرمپ سے بہت بڑھ گئے, جو غالباً مودی جی کو ستانے کے لیے تھے یا انہیں تنگ کرنے کے لیے تھے, یا اس کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں, تو اس سے پی ٹی آئی والے مایوس ہوئے ہیں. اب یہ آفٹر تھاٹ ہے. عمران خان کبھی بھی, عمران خان اینٹی انڈیا تو نہیں رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہنا کہ ان کا کوئی سافٹ کارنر تھا پیس کے لیے, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, ابھی ابھینندن کا جو معاملہ تھا رہائی کا, اس پر عمران خان نے پرومپٹ ایکشن لیا تھا, اور لیکن یہ تھا فیصلہ جنرل باجوہ کا ہی. لیکن عمران خان کو زج کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ بھئی آپ ایک دن کیوں ٹھہر گئے, 2 دن کیوں نہیں ٹھہر گئے, آپ تو فوراً تیار ہو گئے. تو عمران خان نے جھلا کر کہا کہ تو میں کیا جنگ کر لوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کرائسس اچھا ہینڈل ہوا تھا ابھینندن کے واقعے کے وقت. لیکن اب جب لگتا یہ ہے کہ عمران خان شروع سے ہی طالبان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور خود وہ بہت زیادہ سپرسٹیشن کا شکار بھی ہیں, اور بہت زیادہ وہ اب رائٹ ونگ ایڈیالوجی کا پرچار بھی کرتے ہیں, اور پشتون بھی ہیں, اور ان کی میں کہوں گی ان کی جو ٹرائب ہے کہ وہ پشتون بھی ہیں. میں نے پہلی بار سنا ہے کہ وہ لبرل ہو گئے ہیں.
عمران خان تو لبرل کبھی کبھی کسی اور معنی میں ہوں گے کہ وہ آزاد منش تھے، لیکن اپنے خیالات میں وہ کبھی لبرل نہیں رہے. اب وہ یہاں تک کہتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے تھے اعزاز بھائی، کہ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور کے پی گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی جو جھگڑا ہے اس بات پہ بن رہا ہے کہ کے پی کی حکومت اختلاف کر رہی ہے کہ ملٹری آپریشن ہو. وہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان سے افغانستان میں بات کریں. امتیاز صاحب، میں تھوڑا سا واپس عمران خان پہ لے آنا چاہتی ہوں اس بات کو. ہم بھٹکنا نہیں چاہتے، بالکل پوائنٹڈ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی بہن عظمیٰ خانم اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پرو انڈیا ہیں یا بی جے پی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر تو جنگ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب جیل میں جو عمران خان ہیں، اس طرح کی باتوں سے وہ ان کے کیس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ سنیں اس بات کو، اور ویسٹ میں ہی جا کے وہ انٹرویو دے رہی ہیں ایک ویسٹرن چینل کو، تو ویسٹ کا پاکستان پہ انفلوئنس ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کو پرو انڈیا قرار دینے سے چاہے سچ ہو یا نہ ہو، فائدہ کیا ہوگا عمران خان کے اس پورے کیس میں؟ اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. آپ یہ دیکھیں گی کہ شاید اگلے چند دن میں اس بیان سے کی وضاحت آ جائے گی یا وضاحت کر دی جائے گی. یہ جو سمر سالس ہے ایسے اپرچونسٹک لگتا ہے. کاش عمران خان یہ چاہ کہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ پیسفل رہنا چاہتے ہیں اور عقائد باہم چاہتے ہیں اور بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. اگر تو یہ میٹر آف پالیسی کے طور پہ وہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے، مجھے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جو لگتا یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں اور ہے، پریکٹیکل وجہ ہے کہ شاید اس سے وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اعزاز صاحب، میں آپ سے لے لیتی ہوں اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ ابھی جو ہمیں صورتحال یہاں پہ نظر آ رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ کبھی جیل سے نکلیں گے؟ کیا وہ کبھی آزاد ہوا میں سانس لیں گے؟ کیا پھر سے انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، پردھان منتری بن پائیں گے پاکستان کے؟ ملٹری کیا انہیں اس بات کی اجازت دے گی، خاص کر عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے جو 2030 تک آپ کی جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے رہتے ہوئے کیا عمران خان کبھی آزاد فضا میں سانس لے پائیں گے؟ دیکھیے خانم، اف ہسٹری از اے یارڈ اسٹک تو یس، یہ بالکل پاسبل ہے، اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں پالیٹکس میں ایوری تھنگ از پاسبل. لیکن اگر آپ گراؤنڈ انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ ایسا لگ نہیں رہا. اگر آپ دیکھیے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے والد کو ہینگ کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، بینظیر صاحبہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جیل میں رہیں. نو بڈی ہیڈ امیجنڈ کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گی. نو بڈی ہیڈ امیجنڈ کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. نو بڈی ہیڈ امیجنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. نواز شریف صاحب جیل میں گئے، مشرف صاحب نے انہیں جیل میں رکھا، اور مشرف صاحب بول کے کہا کرتے تھے کہ ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نواز شریف کا بھی اور بے نظیر کا بھی. اور پھر میں نے اور آپ نے دیکھا کہ انہی جل مشرف کی موجودگی میں بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئیں، اور مشرف ابھی حیات تھے. ان کے دور میں نہ صرف نواز شریف وزیر اعظم بنے بلکہ ٹرزن ٹرائل چلا نواز شریف صاحب کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے اوپر. تو پالیٹکس جو ہے وہ تو اگر ہسٹری کی یارڈ اسٹک ہے تو اس میں تو بالکل پاسبل ہے. لیکن اب میں گراؤنڈ انڈیکیٹرز کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو کے سربراہ ہیں، وہ جو جنرل عاصم منیر، ہی از ویری پاورفل مین. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہی از ویری پاورفل مین. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ہی از ویری پاورفل مین. ان کو نام لے کر یہ تنقید کرتے ہیں. ان کو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا، پھر ان کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف نہ بنے، آلدو کہ عمران خان صاحب واز ان اپوزیشن. تو ایک پرسنل کلیش ہمیں دکھتا ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہمیں دکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس وقت خان صاحب از 70+. باقی جو لیڈرز ہیں وہ بھی 70+ ہیں. خان صاحب فزیکلی بڑے ٹھیک ہیں. اگر یہ سسٹم چلتا ہے پاکستان کے اندر، جو ابھی 30 تک کا 2030 تک کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جی
आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात कि खान साहब अब इक़्तिदार में आ सकेंगे। मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती। हाँ, यस हो सकता है कि कोई डील स्ट्राइक हो जाए, उसका होना भी बड़ा मुझे मुश्किल लगता है, उस डील के स्ट्राइक होने का भी बड़ा मुश्किल। कोई अमेरिका के दखल की कोई पॉसिबिलिटी, अमेरिका के दखल की, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का तो अमेरिका में भी बहुत अच्छा उनका कनेक्शन है, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बेहतरीन रिश्ते हैं, तो ऐसे में अमेरिका का दबाव भी नहीं लगता कि काम आएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान का नाम नहीं लेते। पीटीआई एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि हमने वहाँ से जो कांग्रेस से कुछ रेजोल्यूशन पास करवा ली है, तो डोनाल्ड ट्रंप आते साथ इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ट्रंप साहब ने तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनको होस्ट किया, उनको लंच दिया, और उसकी भी वजह आपको पता है कि मई में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उसके बाद सूरत हाल बदली है पूरी दुनिया में। और तो मैं आपकी बात से, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, मैं आपकी बात से जो अंदाज़ा लगा रही हूँ वो यही कि आप ये कह रहे हैं कि कम से कम 2030 तक तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, मैं एट द सेम टाइम ये भी कह रहा हूँ कि कोई डील हो सकती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन आज की, जी हाँ, आज की तारीख में, लेकिन दिसंबर 2025 में तो कम से कम ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि बहुत जल्द ही ऐसा कुछ हो पाएगा। इंडिकेटर ऐसा कोई नहीं, ग्राउंड इंडिकेटर ऐसा। आसिम मुनीर अभी ताकतवर हैं और उनके बीच जो बड़ा ही जो हिस्टोरिकल, ये तारीखी जो फसाद दोनों के बीच रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा वो नहीं होने देंगे। इम्तियाज साहब, माफ़ी चाहती हूँ, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।